अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। नाज़रीन, पाकिस्तान को जिन जिन मसाइल का सामना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने के बाद उनमें इजाफा होता चला गया। अभी आज की तारीख में ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है। 3 रुपए 20 पैसे पेट्रोल की फी लीटर कीमत में इजाफा हो, जो कि आज रात 12 बजे से इसका इत्तलाक हो जाएगा। और साल का आगाज होते ही बिजली की कीमत में भी इजाफा देखा गया। उसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं। अभी सानेहा मछ हमारे सामने है, उसको जिस तरीके से डील किया गया वो भी सबने देखा। और आज मलेशिया ने हमारे एक तैयारे को कब्जे में भी ले लिया, जिससे बड़ी जग हंसाई हुई। और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। मैं अगर गिनना शुरू करूं तो शायद प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन तमाम मामलात पर कोई बात करने या उनको अच्छे तरीके से डील करने की बजाय जो हुकूमती रवैया है वो हमें गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आता है, जब 5 वजीर बैठकर इस बात पर हमें मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे कि जो पुराने जो सियासतदान हैं या जो अपोजिशन है ये ठीक नहीं है, सब मसाइल की जड़ ये हैं और इन लोगों की वजह से मुल्क इस हाल में है, और अगर ये एहतजाज करते हैं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो तमाम तर जो उनकी तरजीहात हैं वो यही लगता है कि अवाम के मसाइल की बजाय वो इन बातों पर हैं कि किस तरीके से अपोजिशन को रोकना है, अपोजिशन को हमने दबा कर रखना है। तो ये जो तरजीहात हैं इसकी वजह से मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है, अवाम का कितना नुकसान हो रहा है, आज इस प्रोग्राम में इस पर बात की जाएगी। और उसके साथ साथ पीडीएम की तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा ये भी आज के प्रोग्राम में मौजूद बहस होगा। मैं अपने मेहमानों को तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजज़ियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, उसके साथ साथ मुबशर जैदी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, और सलमान आबिद साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे। इफ्तिखार साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। सर, ये अपोजिशन में रहते हुए अवाम के मसाइल की बार बार बात की जाती है, लेकिन हुकूमत में आने के बाद हुकूमत अपने जो कारकर्दगी है उसके फजाइल बयान करने में लग जाती है। ये हुकूमत में आने के बाद तरजीहात बदल जाती हैं क्या? ये वजह नहीं है। देखिए, इमरान खान ने तो ये कहा, बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि उनको चौंका तजर्बा नहीं था, इसलिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये तो उन्होंने तस्लीम कर लिया, ये तो हकीकत है। तो अब ये हमारा ही तो ये ख्याल था कि उनकी तैयारी है, क्योंकि गैर मुल्की जो उनकी चाहने वाले थे वो पाकिस्तान आ रहे थे, हवाई जहाज के पाकिस्तान आ रहे थे, और हर आने वाला जो PhD तो था, और हमें यकीन हो रहा था महकमे को दुरुस्त करने के लिए उन्होंने 2013 के इलेक्शन के बाद से प्लानिंग शुरू कर दी थी। और मैं तो बहुत मुतमिन था, और एक सहाफी के, बल्कि मैं तो इस बात पे खुश भी था कि 2 पार्टी सिस्टम खत्म हो जाएगा और 3rd पार्टी जो आएगी जीत कर वो हकीकी तौर पे पाकिस्तान के मसाइल को हल करेगी, क्योंकि वो एक उभरती हुई क़यादत होगी। और जितने वादे उन्होंने किए हैं, खासतौर पे 2010 से लेके 2018 के सालों में उन पे अगर 50% भी अमल कर पाते तो आज का पाकिस्तान मुख्तलिफ पाकिस्तान होता। तो खुशी कब तक कायम रही आपकी साहब? जी, ये खुशी आपकी कब तक कायम रही, बल्कि मैं इसे खुशफहमी कहूंगा, ये कब तक कायम रही कि 200 लोगों की टीम, जिसका बार बार इमरान खान साहब कहते रहे उसने काम करना था आकर, वो नहीं हुआ, ये कब तक कायम रही आपकी खुशी? मेरी खुशी कायम रही जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना कि हमें तरबियत लेनी चाहिए, पहले इंतखाब के बाद हमारी तरबियत होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ पावर से पहले। उनको किसी ने ये समझाया होगा ना नया कि जो अमेरिका में इंतखाब होते हैं तो उसके इतने महीनों के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर होती है जी। तो इस महीनों के दौरान जो नया प्रेसिडेंट आने वाला होता है उसको ब्रीफिंग दी जाती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो उसके हवाले से किसी ने कहा होगा ये बात भी क्या उन्होंने कह दी। हालांकि यकीन कीजिए कि जितनी ब्रीफिंग इमरान खान साहब ले चुके हैं और ले रहे हैं, इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। कुछ ब्रीफिंग तो ऑन रिकॉर्ड हैं जो हम अगले दिन अखबार में पढ़ लेते, कुछ ब्रीफिंग खुफिया हैं जो अगले दिन अखबारात की जीनत नहीं बनती। इसके बावजूद हम इस क्राइसिस में हैं। पाकिस्तान का क्राइसिस ये है कि ये गरीबों का पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान सरमायादारों का पाकिस्तान है। और ये जो दौर पिछले 2-2.5 साल से शुरू हुआ है, ये तो खुली सरमायादारी को दावत है। मसलन आप देख लें कि जो कहा गया कि 30 दिसंबर तक आप बाहर से पैसा ला सकते हैं, सवाल नहीं किया जाएगा, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया। सही। अब जब ताजरों ने कहा कि हम नहीं देते, वो पेश हुए प्राइम मिनिस्टर के पास, बाद में चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ के पास, वो भी मानने की बात के बाद दुकानदारों ने कहा जी कि ये जो आप कह रहे हो कि कार्ड लिया जाए और कार्ड का नंबर डाला जाए
جی اور 50 جو سودا خریدے اس کی کوئی رکھا جائے حساب کتاب، نہیں مانتے جائیے. پھر آپ دیکھیں کہ گھی کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے، چینی کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے، آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے، مرغی کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے. دیکھیں جو حکومت کے ادارے ہوتے ہیں اور پھر جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کا کام تو یہی ہوتا ہے نا. لیکن جب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پورا پاکستان اپنے بلٹ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کے اوپر دینا ہے کہ آئیے تعمیر کیجیے ایک سڑک صحیح اور اس کو آپریٹ کر کے اس کو مرضی کا ٹول ٹیکس لیجئے، جب ٹول ٹیکس آپ کا پورا ہو جائے تو آپ ٹرانسفر کر دیجیے. یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے کرنے کا. ٹھیک ہے افتخار صاحب، ٹھیک ہے. مبشر عزیز صاحب، یہ اعتراف کرنا حکومت کی طرف سے یا خود عمران خان صاحب کی طرف سے ہماری ٹریننگ نہیں تھی، حالانکہ خیبر پختونخوا میں 5 سال اس سے پہلے انہوں نے گورنمنٹ کی ہے، انہیں اب تقریباً 7.5 سال ہو گئے ہیں، اس کے باوجود یہ اعتراف کر دینا کہ جی ہماری ٹریننگ نہیں تھی، یہ کافی ہے. جس طرح سے جو مسائل جنم لیے ہیں، چینی کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے سے زائد ابھی بھی 100 روپے تک مل رہی ہے. میں صرف اگر چینی کی بات کروں، بقیہ چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، تو یہ اعتراف کافی ہے. کیا عوام اس سے مطمئن ہو جائیں گے یا پھر اپنا جو کام ہے ان کو کرنا وہ چاہیے تھا، اور جو انہوں نے خواب دکھائے تھے عوام کو، جو اپنے ووٹرز کو خواب دکھائے تھے 200 لوگوں کی ٹیم کا وہ دعویٰ کرتے تھے بار بار، وہ سب پھر اس کا مطلب ہے جھوٹ تھا؟ دیکھیے عوام کی بات تو یہاں کوئی بھی نہیں کرتا میرے بھائی، نہ پہلے آج تک کسی حکومت نے کی اور نہ اس حکومت نے کوئی کی. مطلب وہ ایک شراب تھا جس میں شاید میڈیا والے کچھ زیادہ بہ گئے، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت اس بات پر مصر تھی کہ ایک نئی انہیں تبدیلی چاہیے ہے، اور انہیں عمران خان مل گئے. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو سب باغ دکھائے، اسٹیبلشمنٹ نے میڈیا کو فورس کیا کہ آپ اس سب باغوں کا پرچار کریں. تو اینڈ ریزلٹ ہمیں پھر یہ ملا کہ حکومت آ گئی، جیسے بھی آئی اس پہ سوالات اپنی جگہ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب تک جو ان کی کارکردگی رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ مافیاز کی حکومت ہے. ہر جو وزیر اعظم کے ساتھ شخص بیٹھا ہوا ہے اس کا اپنا کاروباری انٹرسٹ ہے، چاہے وہ چینی کے کاروبار میں ہو، آٹے کے کاروبار میں ہو، دوائیوں کے کاروبار میں ہو، کسی بھی جگہ. تو اب کوئی سیکٹر مجھے ایسا بتا دیں جہاں کہیں کوئی ریلیف ملا ہو. زیدی صاحب قطع کلامی ہوگی. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مافیا کے خلاف میں کارروائیاں کروں گا، تو ان کے ساتھ اگر اس طرح کے لوگ شامل ہیں تو یہ لا علمی میں انہوں نے رکھا ہوا ہے ان کو، یا پھر واقعی وہ ترجیحات کچھ اور ہے اور ہپوکریسی ہے یہ؟ دیکھیے اب مجھے نہیں پتا کہ ہپوکریسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب بلیو کرتے ہیں کہ وہ اس ملک میں کرپشن کو ختم کرنے آئے ہیں، مگر کیونکہ ان کے پاس کوئی ایک واضح قسم کا فریم ورک نہیں تھا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ جناب آئیں گے یہ 2-4 کو جیل میں ڈالیں گے تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ یہی وہ مافیاز والوں نے ان کی ساری الیکشن کیمپین کو فنڈ کیا، ان کو ماضی میں پیسے دیے اور کہا کہ یہ جو ہے پیپلز پارٹی نون لیگ، جو ظاہر ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ فرشتے نہیں ہیں، مگر یہ کہا کہ یہ دونوں کو اگر آپ اوور پاور کر لیں، اور کیونکہ وہ دونوں جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا رہی تھی تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ ہاں ہم عمران خان صاحب کی صورت میں ایک نیا تجربہ کرتے ہیں. مگر میں ابھی بھی قصوروار عمران خان کو نہیں ٹھہراتا. میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ جو جسے آپ سلیکٹرز کہہ لیں یا خلائی مخلوق کہہ لیں، کچھ بھی آپ کی مرضی ہے، مگر اصل ذمہ دار تو وہ ہیں جنہوں نے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے عوام کے مینڈیٹ کو مینیپولیٹ کیا. ٹھیک ہے، جنہوں نے 3 سال جو ہے نواز شریف کے جانے کے بعد 2 سال اکانومی کو اتنا زیادہ ملک میں انسٹیبلٹی پھیلائی کہ اکانومی ہماری بالکل نیچے آ گئی. اب اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ چیزیں اوپر ہو جائیں گی اور بڑا کو کمال ہو جائے گا. عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ نہیں نکلے جو اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی تھی. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی کیلیبر اس وقت کیا ہے. ٹھیک ہے زیدی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا آپ کا. جی 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 ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کا آ گیا. سلمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. سر یہ ناتجربہ کاری اس گورنمنٹ کی یا پاکستان تحریک انصاف کی عوام کو حکومت کی ناتجربہ کاری جو ہے ہم سب کو بہت مہنگی نہیں پڑ گئی ہے؟ دیکھیے ذیشان، اگر آپ الیکٹرانک ٹی وی کے تمام فائلیں پیچھے سے نکالیں اخبارات کی اور ٹی وی کی، تو ہمیں پاکستان میں کوئی ایسا دور بتا دیں جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ گورننس کا جو ایشو ہے وہ نہیں تھا. ہر دور میں ہم نے گورننس کے اوپر تنقید کی ہے، بطور اخبار نویس بھی، بطور کالم نگار بھی، بطور ٹی وی تجزیہ نگار بھی، اور ہم سب کرتے رہے. اور دیکھیے مسئلہ کیا ہے،
پاکستان میں گورننس ایک ایسا کرٹیکل ایشو ہے، یعنی کہ جو گورننس کے بیسک پرنسپلز ہیں اس کو ماضی کی حکومتیں بھی وائلیٹ کرتی رہی ہیں اور آج کی حکومت بھی وائلیٹ کر رہی ہے. اور وہ بیسک پرنسپلز کیا ہیں؟ بیسک پرنسپلز یہ ہیں کہ اگر آپ نے اپنی گورننس کو امپروو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کی ٹیم سلیکشن کیسی ہونی چاہیے. وہاں پہ آپ دیکھیے کئی مسائل نظر آئیں گے. پھر ٹیم سلیکشن کے بعد جیسے بھی افتخار صاحب نے بھی کہا، مبشر زیدی نے بھی کہا کہ روڈ میپ کیا ہے آپ کے پاس، کیا پلان ہے جس کی بیسس پہ آپ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے خاص طور پہ آپ کے پاس کیا وہ کمٹمنٹ ہے، وہ صلاحیت کیا ہے، کیپیسٹی کیا ہے جس کی بنیاد پہ آپ چیزوں کو ٹرانسفارم کریں گے. یہ پرابلم ہم نے پیپلز پارٹی میں بھی دیکھا ہوا ہے، پی ایم ایل این میں بھی دیکھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کے تو دیکھیے 13 برسوں سے سندھ میں حکومت ہے اور سندھ کی گورننس بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا، عمران خان صاحب کیونکہ دعوے بڑے کر کے آئے تھے، اب اپوزیشن میں سیاست کرنا آسان ہوتا ہے نا، جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا وہ تلخ حقائق ہے. امیدوں کا محل اتنا بڑا انہوں نے، وہ اسی وجہ سے نا جو انہوں نے جذباتی طرز کی سیاست کی تھی اس کی آج ان کو ایک پرائز تو پے کرنی پڑ رہی ہے گورننس کے کانٹیکس میں. اور لوگ جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، خود پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیریس جو ہے نا کنسرنز یعنی لوگوں سے سننے پڑتے ہیں اباؤٹ دا گورننس کانٹیکس. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ کتنی تیزی سے ٹیمیں بدلتی ہیں، ہر تواتر کے ساتھ ٹیمیں بدل رہی ہیں. کبھی آپ انتظامی سطح پہ دیکھ لیں، کبھی آپ سیاسی سطح پہ دیکھ لیں، تو ایک اوورال گورننس کا کرائسس پی ٹی آئی کے پاس بھی اتنا ہی زیادہ سنگین ہے جتنا باقی کے پاس ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے پاس زیادہ سنگین کرائسس ہو. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس بات پہ بھی پہنچے ذیشان کہ جو اب مسئلہ نواز شریف کا، زرداری کا یا عمران خان سے زیادہ آپ کے جو سسٹمز ہیں نا اس کے اندر بھی اتنے زیادہ ایرر آ گئے ہیں. یعنی یہ سسٹم ریفارمز چاہتا ہے، لیکن آپ کی پولیٹیکل پارٹیاں چاہے وہ حکومت میں اور اپوزیشن میں کتنی ریفارمز کرنا چاہتی ہیں، اور یہ جو نیکسس بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے ریفارمز کے لیے تو کتنا زیادہ آگے آپ کو پڑے گا، مل بیٹھنے کے لیے کوئی بھی راضی ہے نہیں. تو جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کر رہے تھے. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ کل ہم نے دیکھا سر 5 وزارتیں، دفاع، قانون، اطلاعات اور داخلہ اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس، ان وزارتوں کے جو وزیر ہیں ان کا سارا زور پریس کانفرنس میں اس بات پر تھا کہ جی جو پی ڈی ایم والے ہیں ان کی تحریک کیا ہوگی، وہ احتجاج کرنے آئیں گے تو ہم نے کس طریقے سے ان کو ڈیل کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، اور دھمکی آمیز ایک طرح سے انہوں نے ایک جسچر بھی دیا. سر، اپنی اپنی وزارتوں اور حکومت کی کارکردگی پر بات کرنے کی بجائے تمام وزراء یا معاونین کا زور اس بات پر کیوں ہوتا ہے کہ فلاں چور، فلاں ڈاکو اور فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے؟ دیکھیے، ہم بہت ساری باتیں ایک وقت میں کر رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں، میں نہیں کیونکہ لیٹ آیا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کون دوست ہمارے لگے ہوئے تھے کہ یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے جی. اور چاہے عمران خان صاحب ہوں، چاہے یہ حکومت کی گورننس کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی مسئلہ ہے، سب اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے. ویری فائن، ٹھیک ہے. اب وہ یہ بتائیے کہ گزشتہ کافی عرصے سے ہم جمہوری دور میں، سو کالڈ جمہوری دور میں زندہ رہ رہے ہیں، کون سی ایسی بیسک چیز ہے جو کسی پارٹی میں بھی صحیح ہے؟ پہلے تو وہاں سے آپ شروع کیجئے نا. گورننس کے تو مسائل ابھی سلمان عابد صاحب بات کرتے ہیں، بالکل اگری کرتا ہوں. اس حکومت کے گورننس کے مسائل شاید باقیوں سے بہت زیادہ ہیں یہ. اور ان کے مسائل یہ بھی ہیں کہ یہ خود تو کچہرے میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، خود اپنے آپ کو انہیں کھڑا کر لیا بڑی محنت سے. یہ جو باقی جو ہمارے پر اولیگارکی ہمارے پر حکمران رہی ہے، جن کو ہم نے اپنے سر کا تاج بنا کے رکھا ہے اور جنہوں نے ہم سے، انہوں نے کم غلط بیانی نہیں کی. تب ہم باتیں کر رہے ہیں. آپ کیوں بھول گئے ہیں کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا تو پاکستان کی اکانومی کی حالت کیا تھی اس وقت؟ ہم جنرل مشرف جو مرضی کہیں گے، ٹھیک ہے، ڈکٹیٹر تھے، یہ تھا وہ تھا، باقی سب چھوڑ دیں اس کو. جو اکانومی کی حالت کی، آپ کے پاس 2 مہینے کی امپورٹ کے پیسے نہیں تھے آپ کے پاس. اب جب اس وقت جو اس صورتحال میں ہم گرفتار ہیں، ہماری اکانومی انہوں نے خراب تو کی ہی کی ہے، لیکن جس حالت میں ان کو ملی تھی وہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا حالت کیا تھی ہماری اس وقت اکانومی کی جو انہوں نے دی ہے. انہوں نے تو اس کو مزید بگاڑ دیا ہے نا. تو کیا اکانومی اس وقت ہمارے درختوں پر سے سونے لگ رہا تھا ہمارے اوپر؟ یہ اچھا رہن دیجیے. یہ مسئلہ جو ہے صرف کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں، یہ پورے سسٹم کا ہے. مسئلہ ہمارے سسٹمز کا ہے جی. میں ایک دوسری چیز میں اور بتانا چاہتا ہوں جی. میں 3 دفعہ کے میرے وزیر اعظم کا ایک ڈائلاگ مجھے ہمیشہ بھولتا نہیں ہے مجھے، وہ یہ کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کے، چیف منسٹر رہ کے، وغیرہ وغیرہ رہ کے، جب اس کو پاناما کیس میں نکال دیا گیا تو کہتے فرما رہے تھے جناب کہ بھئی مجھے پتا نہیں تھا کہ ہمارا عدالتی نظام اتنا خراب ہے، ورنہ میں اس کو ٹھیک کر دیتا. صحیح. آپ جن سے توقع کر رہی ہے ان کی میں بتا رہا ہوں، میں اپنی جگہ سے بات نہیں کر رہا. میں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بگاڑ کی حالت کیا ہے جی.
96 میں میں لاہور میں چیف آف اسٹاف تھا. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کیا سمجھنے کی بات کیا ہے یہ. اس وقت ڈی آئی جی لاہور تشریف لائے, وہ چاہتے تھے کور کمانڈر سے ملنے کے لیے. تو میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا کمانڈر کو میں کیا بتاؤں کس لیے ملنا چاہتے ہیں. 96 میں آپ کو بات کر رہا ہوں سپٹمبر اکتوبر کی. اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ ہماری پولیس میں بہت سارے چور ڈاکو بھرتی کر دیے گئے ہیں, ہمیں ان سے جان چھڑانے کے لیے آپ کی مدد چاہیے. 96 کی بات کر رہا ہوں میں. انہی دنوں ہم نے یہ اسکول کا سروے کیا تھا, اور سروے کی رپورٹ مسٹر شہباز شریف صاحب کو 97 میں پیش کی. اس کی ہمارے جو حساب کتاب ان کو کر کے دیا, ان کے ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے 37,000 ٹیچر فالتو تھے جو ہم گراؤنڈ پہ نہیں تھے, فالتو تھے, ان کی تنخواہیں جا رہی تھی اس میں. اسی رات جو ہماری پریزنٹیشن سننے کے بعد اس وقت جو وزیر تعلیم تھے شہباز شریف صاحب کے, انہوں نے رات کو فون کر کے پوچھے تھے کہ یار یہ بتائیے کہ ہمارے ٹیچر فالتو تھے یا کم تھے, کیونکہ میرے پاس سمری آئی پڑی ہے کہ ہمیں 57,000 ٹیچر اور چاہیے. صحیح ہے, آپ رہنے دیں, حالات آپ سے خراب نہیں ہوئے. اس حکومت کا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے اور مزید بگاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سارے اپنے سسٹم کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کے گلے میں ڈال کے آپ کی ہر چیز اپنی ذمہ داریوں سے ہم عہدہ بران جو ہے نا اس کو ہم آنکھیں نہیں چھڑا سکتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. افتخار صاحب, آپ جو جواب دے رہے تھے جنرل صاحب, آپ مسکرا رہے تھے بلکہ ہنس رہے تھے, یا کوئی بات آپ اگر اس کے جواب میں کرنا چاہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ یہ پورے سسٹم کا مسئلہ ہے کہ مسائل جنم لیتے ہیں. مجھے کچھ نہیں کہنا. اچھا, تو اس بات پر کہ یہ سسٹم کا ایشو ہے, یعنی کسی ایک سیاسی جماعت سے ہم اس کو وابستہ نہیں کر سکتے, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, میں نے کہا نہیں, میں نے ذیشان یہ نہیں کہا. نہیں, آپ نے یہ نہیں کہا. سوال کیا کہ مسکرا رہا تھا, میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. آپ پروگرام کو آگے لے کے چلے ٹھیک ہے, آپ اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. چلیں یہ بتا دیجئے کہ یہ جیسے انہوں نے ایک واقعے کا حوالہ بھی دیا 1996 کے, جب اس وقت 37,000 جو ملازمین ہیں وہ صرف کاغذات پہ تھے, تنخواہیں وصول کر رہے تھے. یعنی یہ مسائل جو ہیں یہ نئے نہیں ہیں, یہ پرانے ہیں, چلتے آ رہے ہیں, بس نام بدل جاتے ہیں, کارروائیاں جیسے کہنا چاہیے وہ وہی رہتی ہیں, فنکاریاں وہی رہتی ہیں. تو اس حکومت کا اتنا بھی قصور نہیں ہے جتنا کہ ہم بنا رہے ہیں. کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ یہ بالکل بے قصور حکومت ہے. یہ تو چوروں, ڈاکوؤں, بدماشوں, گنڈوں, لٹیروں اور منی لانڈرنگ کے خلاف ایک جہاد کر رہی ہے. اور دیکھیں وہ جہاد کب مکمل ہوتا ہے. ہر روز ایک نیا وکیل کیا ہوتا ہے, ہر روز نئے اسپوکس مینس ہوتے ہیں, ہر روز نئی بات ہوتی ہے, اتنے پیسے آئے, اتنے پیسے گئے. اب دیکھتے ہیں وہ پیسے. ایک ان کا دوست تھا مراد سعید, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ کہتا تھا کہ ہم آئیں گے اور اتنے پیسے نکال کے فلانے کے منہ پہ دے ماریں گے, اور اگلے دن جو کے اتنے ارب روپے ہیں بچائیں گے, 200 ارب روپے. مجھے وہ باتیں سب یاد ہیں, لیکن اس میں تفصیل $200 اچھا, $200 ارب, واہ جی واہ, $200 ارب. جی, $200 ارب وہ غالباً کسی کے منہ پہ مارنا چاہ رہے تھے. جی, دیکھیں بات یہ ہے میرے دوست, میں تو صرف اتنا کہوں گا, عمران خان کا تجربہ ناکام ہے. اچھا, اور یہ آپ مذاق نہیں کر رہا, میں سنجیدہ کہہ رہا ہوں. یہ مجھے امید تھی, میں ایک خود پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں اپنے زمانے نوجوانی میں, مجھے امید تھی کہ یہ 2 پارٹی سسٹم کو بریک کر لے گا. حالانکہ 2 پارٹی سسٹم برا نہیں ہوتا. دنیا میں بڑی بڑی جمہوریتوں میں 2 پارٹی سسٹم بالکل صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن میرا خیال تھا کہ یہ جو بات کر رہا ہے, یہ جو کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو ٹکٹ دے رہا ہوں جو جن کے پاس 10 روپے بھی نہیں ہیں, اور میں نوجوان لے کے آ رہا ہوں. پھر ہم نے دیکھا کہ نوجوان اس کے ساتھ گئے, وہ جو نوجوان ایج تھی 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ, وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ بالکل ایک بڑی خوشگوار تبدیلی نظر آ رہی تھی ہمیں, اور جو باتیں کی جا رہی تھیں بڑی خوشگوار تھیں. لیکن پھر جب ابھی چند دن پہلے کہا کہ ہمیں ٹریننگ ملنی چاہیے, تو اس پہ مجھے بہت دکھ ہوا. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ 1-2 میں بھی موجود تھا اسلام آباد میں, جو انہوں نے سکرین دی اور خود عمران خان نے دی, اور ماہرین نیچے سے وہ بٹن دباتے تھے تو عمران خان صاحب چھڑی سے بتاتے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا. تو مجھے اس پہ دکھ ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے, اور آج بھی کیا ہوا. یعنی آپ یقین کریں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کس سطح کے اوپر بریفنگ لے رہے ہیں, میں حیران ہو جاتا ہوں. بس میں اس تبصرہ نہیں کروں گا کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ وہ جو پچھلے تھے وہ بجلی زیادہ پیدا کر کے وہ اپنا کیبل نہیں بدل کے گئے تو وہ الو ہیں, وہ چور ہیں, وہ چکے ہیں. بھائی وہ تو کر گئے, تو آگے کام آپ نے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. ماضی پر ڈالنے
آدمی جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, وہ مطلب اس کی جو قابلیت ہے وہ سوال بن جاتی ہے کہ اگر تم آئے ہو تو پھر تم نے تو اپنا پروگرام چلانا نا. ٹھیک ہو گیا, تمہارے پاس کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب, آپ کا پوائنٹ, سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں مبشر زیدی صاحب کی طرف, وزیر تمہارے, ٹھیک پنجاب تمہارے پاس ہے, کے پی کے تمہارے پاس ہے, کیا اور چاہیے؟ بالکل ٹھیک, اور گورننس کے لیے تمہیں کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے, میدان خالی ہے, اپوزیشن بھی یا تو بیرون ملک ہے یا پھر جیلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, تو اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. مبشر زیدی صاحب, سر یہ تو دعوے کرتے تھے کہ جی 200 ارب ڈالر, جیسے کہ مراد سعید صاحب کا حوالہ بھی دیا, افتخار صاحب نے بھی, تو پیسے آئے تو ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں ابھی تک کوئی کسی وزیر نے یا معاون خصوصی نے خوشخبری نہیں سنائی کہ اتنا پیسہ آ گیا. البتہ براڈ شیٹ کو 2 کروڑ 87 لاکھ ڈالر کا ہرجانہ ضرور ہم نے دینا ہے. تو سر یہ پیسہ آنے کی بجائے تو جا رہا ہے. زیدی صاحب, کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ اچھا, زیدی صاحب کی طرف ہم آئیں گے, شاید ان تک آواز نہیں جا رہی ہے. سلمان عابد صاحب, یہی سوال آپ سے کرتا ہوں سر, پیسے آنے کی بجائے تو جا رہے ہیں, جیب سے دینے پڑ رہے ہیں. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ جس انداز سے پرفارم کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو, اس طرح سے وہ چیزیں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہیں. یہ تو ہم سب مان رہے ہیں نا, وہ خود بھی مان رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ, اب دیکھیے جنرل مشرف کے دور میں یہ سارا معاملہ ہوا, لندن والا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا, مشرف نے آ کے کہا کہ وہ اکاؤنٹیبل کریں گے پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو. اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ ان کی ڈیل ہو گئی, اور وہ ڈیل کے بعد نواز شریف صاحب چلے گئے جدے. اس کے بعد 2 حکومتیں آئیں, یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی جنہوں نے اس کو ریویو کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت بھی آئی, انہوں نے بھی اس کو ریویو کرنا مناسب نہیں سمجھا. اب آپ دیکھیے کہ وہ کام جو جنرل مشرف سے لے کے عمران خان کی حکومت تک آیا, سب نے اس کے اوپر پردہ پوشی کی نا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہم نے پولیٹیکل کمپرومائزز یہاں پہ کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے کیے ہیں, پی ایم ایل این نے کیے ہیں, پی ٹی آئی کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہیں ہمارے ہاں, جنرل مشرف بھی اس میں پیش تھے. تو سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئیں گے کہ ہم نے پولیٹیکل کمپرومائز کر کے کسی کو سپورٹ کرنا ہے, کسی کی مخالفت کرنی ہے, تو پھر اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا سوال کہاں چلا گیا؟ اس میں پھر کہاں آپ بے لاگ اور ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک ایسا احتساب کریں گے جو اس وقت ملک کا تقاضا کرتا ہے؟ وہ تو نہیں ہوگی. پھر آپ یہ دیکھیے نا, مثال کے طور پہ اب عمران خان پہ ہم تنقید کرتے ہیں, بالکل کرنی چاہیے, لیکن اب آپ مجھے بتائیے, میں نے آپ سے کہا نا کہ 13 سال سے تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا, 10 سال شہباز شریف کی حکومت بھی رہی ہے. کون سے لوکل گورنمنٹ انہوں نے سٹرونگ کیے, کون سی انہوں نے ڈیولوشن کی, کون سی ڈی سینٹرلائزیشن کی؟ اور یہ مبشر زیدی نے ٹھیک کہا ہے, عام آدمی کی سیاست کے اندر کتنی بڑی تبدیلی پیپلز پارٹی نے پیدا کر دی ہے, پی ایم ایل این نے پیدا کر دی ہے, یا پی ٹی آئی نے پیدا کی ہے. تو میں وہی بات کر رہا ہوں جو جنرل مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو سسٹم کے فلاز ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری پولیٹیکل پارٹیاں جوائنٹلی بیہیو نہیں کر پا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا سلمان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایک بریک کا وقت, ناظرین بریک کے بعد پروگرام ہے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف چلتے ہیں. جنرل صاحب, اس حکومت میں تجربہ کار لوگ جنہوں نے مختلف جماعتوں کے ادوار میں مختلف ذمہ داریوں پر بھی کام کیا ہوا ہے, گھاٹ بھی ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود جس طرح سے ایشوز کو ڈیزاسٹر میں بدلتی ہے یہ حکومت, چاہے وہ چینی کا معاملہ ہو کہ 65 روپے کی چینی جو 100 سے زائد میں فروخت ہونا شروع ہو جاتی ہے, ملتی نہیں ہے, کامیاب ہو جاتی ہے. گندم جو ہے اس کو غلط ٹائم پر باہر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد درآمد کرنے میں بھی تاخیر کا کام لیا جاتا ہے. سانحہ مچ ہو جاتا ہے, اور اس کو جس طریقے سے ڈیل کیا گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صلاحیتوں کے فقدان سے زیادہ ترجیحات کا معاملہ ہے؟ ترجیحات کا معاملہ بھی ہے جی. اوور آل آپ کی جو سوچ ہے نا, یہ اس کا بہت آپ کا مظہر ہے یہ کہ آپ کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس ملک میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوا ہے. سارے ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان میں سے کوئی میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہمیں تجربہ نہیں تھا یا ہمیں پتہ نہیں تھا. اگر پتہ نہیں تھا تو یہ اتنا زیادہ شور مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر پتہ نہیں تھا تو آپ کسی بیٹھ کے سیکھ لیتے کسی سے. آپ یہ بتائیے پاکستان کے جو میجر ایشوز ہیں کس کو نہیں پتا؟ پاکستان کی جو پاپولیشن ایکسپوژر ہے کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کی پاپولیشن کس تیزی سے بڑھی ہے؟ پاکستان کے یہ جو آپ کے سینسس کا سسٹم ہے, ڈیٹا سسٹم نہیں ہے, کس کو نہیں پتا کہ ہے ہمارے پاس؟ کس کو نہیں پتا کہ ہماری اکانومی کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہی ٹھیک نہیں ہے, کہ ہم کسی ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن میں نہیں جا رہے, نہ تو ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, نہ ہم ایگریکلچر کو ڈیولپ کر رہے ہیں. تو کس کو نہیں پتا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اس چیز میں؟ صحیح ہے. ہمارے کس کو نہیں پتا کہ ہمارا جو لیگل جسٹس سسٹم ہے اوور آل وہ اتنا آرکائک ہے,
جو میری عمر سے 3 گنا زیادہ وہ پرانا ہے، وہ اس کو اپ ٹو اسپیڈ لانے کی ضرورت ہے. ہم اس کو کر نہیں رہے. ہمیں کس کو نہیں پتا کہ آئین کو جو ایک مقدس کی ہم سب بات کرتے ہیں اس کی، اور نو ڈاؤٹ اسی بات میں چلنا چاہیے، لیکن آئین کی جو حیثیت بگاڑ کے رکھ دی ہے ہم سب لوگوں نے مل ملا کے. کس کو نہیں پتا ہم نے کیا کیا. جنہوں نے اس میں ترمیمیں کی ہیں تو ایشوز کا یہ نہیں کہ ایشوز پتہ نہیں ہمیں، ہم سب اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیے جب ہم ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں نا، آپ کی پالیسیز جو اوور آل اسٹریٹجک ڈائریکشن دینا ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام. آپ کو کام چلانے والے لوگ، آپ کی جو بیوروکریسی وہ ہوتی ہے یار. صحیح ہے. آپ کو حیران ہوں گے کہ ہم نے بیوروکریسی کو بگاڑ کے رکھ دیا ہم نے اس کو اوور دا ایئرز. ہم نے مختلف قوانین پاس کرتے کرتے، تو آج اگر آپ شو بچا رہے ہیں ہم سارے، اور اس میں مطلب پی ٹی آئی بھی قصوروار ہے، نون لیگ بھی سب قصوروار ہے، میں خود اس میں قصوروار ہوں. ہم نے کیوں اس چیز کو بیسک سٹرکچر نہیں سمجھ رہے کہ ہم جو گورننس کے بیسک آپ کی برکس ہیں اس کو ہم نے ہلا کے رکھ دیا ہوا ہے. تو ایک اوور آل آپ کو ایک ہولسٹک ویو لینے کی ضرورت ہے. ایز اے نیشنل ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کس کو کہاں پہ کیسے ٹھیک کرنا ہے اور کیا ایشوز ہیں. ہم اس میں یہ جو ہے نا کہ آپ کے بھی یہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے اس کو یہاں سے ٹھیک کر دو، یہ اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کا آپ کو یہ اتنے ٹانگ لگا دو، یہ اس سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، آپ نے پورے سسٹم کو دیکھنا پڑے گا، دوبارہ سے ہلانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جان صاحب. ٹھیک ہے. اچھا افتخار صاحب، جو کلچر کی بات ہو رہی ہے، پولیٹیکل کلچر، برداشت کا کلچر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. سر ماضی کی جماعتیں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بلکہ میں تو یہی کہوں گا، آپ نے تو دیکھا بھی ہوگا کہ جتنا مرضی ایک دوسرے کے مخالف ہوں، کم از کم اتنی حدود پار نہیں کی جاتی تھی جتنی ہم آج دیکھتے ہیں. جس قدر القابات سے نوازا جاتا ہے ایک دوسرے کو، اور خاص طور پر یہ حکومتی جو بینچ ہیں اس کی طرف سے زیادہ یہ چیز آتی ہے. ابھی تازہ مثال اختلاف رائے کے بھی حوالے سے اگر میں بات کروں کہ اختلاف رائے کی گنجائش بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. ماضی کی ہم جماعتوں پر تنقید تو کرتے تھے، لیکن پی ٹی آئی میں خود بھی شاید اختلاف رائے برداشت نہیں کیا جاتا. ندیم افضل چند صاحب کا استعفیٰ جو ہے اس کی تازہ مثال ہے. تو یہ کلچر واقعی اب تبدیل ہو چکا ہے. اب وہ ماضی کا جو کلچر تھا، کم از کم ایک دوسرے کو برداشت تو کرتے تھے، وہ اب واپس نہیں آ سکتا. آپ عظما کاردار کی مثال لے لیں جی. فضل چند جو گوندل ہے، اس تو یہ پولیٹیکل آدمی ہے اور اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. عظما کاردار ان کی بہت اچھی ورکر تھی اور ان کے پارٹی ٹکٹ پہ وہ منتخب ہوئی تھی. جی. وہ اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے شاید کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں آڈیو بھی سامنے پرائم منسٹر کو پسند نہیں آئی ہیں. جی جی آڈیو بھی سامنے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی، کچھ خیالات کا اظہار کیا تھا نا. ٹھیک ہے. تو شی واز آسکڈ ٹو لیو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے 4 دفعہ مارشل لا اس ملک میں لگے، اور 4 دفعہ مارشل لا جو لگے کافی لمبے عرصے کے لیے لگے. 3 تو بہت لمبے عرصے کے لیے لگے. اس دور میں بھی کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی ایسا سسٹم وہ ایوالو نہیں کر کے گئے کہ کرپشن کم ہو جاتی یا کرپشن ہوتی نہ. نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب مشرف نے یہ نیب آرڈیننس بنایا، اس نیب آرڈیننس پہ جو رولز بنائے گئے، جو طریقہ کار کا تعین کیا گیا، اس میں کافی مطلب یہ بہت سوچ سمجھ کے بنائے گئے. جب اس پہ عمل درآمد ہوا تو وہ لوگ پکڑے جانے لگے جنہوں نے مس یوز آف پاور کی تھی. ٹھیک ہے. اور ان کو لاہور کینٹ کے اندر لا کے سرور روڈ کی حوالاتوں میں رکھنا شروع کیا گیا. بہت اچھا جا رہا تھا. پھر ایک دم خیال آیا طارق عزیز صاحب کو، جو مشرف صاحب کے دوست تھے. انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ افتخار صاحب بات یہ ہے کہ اب ہمیں مشرف کو، میرے دوست کو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے. ٹھیک. اور جس طریقے سے آپ کا دوست اور میرے دوست کا حوالہ تھا میاں اظہر. میاں اظہر ایک اتنے وسیع دسترخوان کا مالک نہیں ہے. اس پہ آپ سوچئے ذرا، دیکھیں، کیونکہ مجھے بہرحال ایک ایسا رستہ نکالنا ہے مشرف صاحب کے لیے جس میں ان کے اوپر کل کوئی ایسا حرف نہ آئے، کوئی کانسٹیٹیوشنل مسائل نہ کھڑے ہو جائیں. تو نے کہا جی آپ کا مطلب کیا ہے کہنے کا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو چینج کرنے لگے ہیں اور یہ جو نیب کے مقدمات ہیں میرا خیال ہے کہ ہم ان کو ختم کریں اور ایک اچھی فضا کو ڈیولپ کریں. اس سے پہلے وہ فیصل صالح حیات اپنا ان کو دوستوں کو لے جا چکے تھے پیپلز پارٹی پر. پھر جیسے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنا یہ تبدیلی کرنی ہے، تو اس کے بعد تمام لوگ رہا ہونے لگ گئے. اور میں ان کو کاؤنٹ کر کے بتا سکتا ہوں، لوگوں کے نام لے کے بتا سکتا ہوں جو نیب کی عدالت سے رہا ہوتے رہے، جو جیلوں سے رہا ہو کے آتے رہے. دیکھیں بات یہ ہے
یہ تاریخی بات میں کر رہا ہوں. اور یہ جو کہنا ہے نا کہ ابھی میرے دوست نے کہا کہ شاید وہ پتہ نہیں براڈ شیٹ کو جو دیا تھا ٹھیکہ، وہ تو ٹھیکہ بہت پہلے ختم ہو گیا تھا. صحیح. اور اس ٹھیکے کے ختم کرنے میں پیپلز پارٹی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی نون لیگ کا ہاتھ تھا. یہ 2003 میں ختم ہوا تھا افتخار صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو؟ فیصلہ یہ بولے 2003 میں یہ ختم ہوا تھا ٹھیکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو؟ ہاں جی 2003 میں. اب دیکھیں جہاں تک پیپلز پارٹی یا نواز شریف یا اس کو پیپلز پارٹی کو NRO دینے کی بات ہے، دیکھیں سر پاکستان سے ان دونوں پارٹیوں کو باہر بھیجنے کے بعد اور سب لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے باوجود بھی مشرف اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے. بالکل ٹھیک. میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی، طارق عزیز صاحب نے کہا کہ افتخار صاحب مجھے اپنے دوست کے لیے ایک پولیٹیکل رستہ ڈھونڈنا ہے. ٹھیک، یہ میں کہہ رہا ہوں اور آئی ایم سیئنگ اٹ وتھ فل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے طارق عزیز پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ آگے آئیں. NRO کیوں دیا گیا؟ جی اس لیے دیا گیا کہ یہ ان کو ان سے جان چھڑانے کے لیے انہیں پاکستان سے ان کو باہر بھیج دیا. اب NRO کو پاکستان کی سپریم کورٹ نل اینڈ وائڈ قرار دے چکی ہے. صحیح. لیکن صرف 2 خاندانوں کی بات کی جاتی ہے، جو باقی 8000 افراد کا فائدہ تھا. باقی 8000 افراد کو NRO کا فائدہ پہنچا. کیا کوئی صحافی، کوئی لکھاری اور 8000 لوگوں کو جانتا ہے؟ بالکل صحیح. اور یہ پاناما کی بات کرتے ہیں، کیا پاناما میں ایک پولیٹیشین کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں تھا؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے افتخار صاحب. میں کہتا ہوں کہ اپنی داستان کو اتنا مت بڑھائیں. ہم مانیں کہ ہمارے سے سسٹم نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. لیٹ اس گو فار نیشنل ڈائلاگ، جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں. ہم قوم کے 10 اہم مسائل کے اوپر ایک نیشنل ڈائلاگ کو جنم دیں. فوج اپنا رول پلے کرے. بالکل ٹھیک ہے. فوج ND میں ان 10 ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کرائے. بلائے ان لوگوں کو جن کو فوج پسند نہیں کرتی، ان کو بھی بلائے. ٹھیک ہے سلمان صاحب. ٹھیک ہے افتخار صاحب، میں سلمان صاحب کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے. اپنی رائے دو ٹھیک ہے تاکہ ہم ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تاکہ ملک آگے جا سکے. بالکل ٹھیک ہے سلمان صاحب. جو نکل نہیں پا رہا. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، جو احتساب ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ احتساب کبھی بھی اس لیے نہیں تھا کہ لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے، لوٹی ہوئی رقم وصول کی جائے، بلکہ احتساب اور یہ مقدمات صرف اس لیے تھے کہ اپنی مرضی سے انہیں استعمال کیا جائے. تو ذمہ دار تو ان جماعتوں کے علاوہ پھر جنرل مشرف بھی اتنے ہی تھے. دیکھیے میں نے تو پہلے کہا ہے نا کہ سب لوگوں نے، چاہے وہ فوجی حکمران تھے چاہے سیاسی حکمران تھے، سب نے اکاؤنٹیبلٹی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا نا. سیف الرحمان کمیشن بھی ہمیں معلوم ہے نا کیسے استعمال ہوا تھا. اور ابھی جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ بھی ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے. اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ صرف اس وقت جو ہے وہ حکومت کے مخالفین جو ہیں وہی سب سے زیادہ عذاب میں نا، اور جو حکومت کے اپنے اندر بہت سے لوگ ہیں ان کی طرف تو آپ نہیں جا رہے، تو اس لیے لوگ سوال تو اٹھا رہے ہیں. بات یہ ہے. اچھا اب افتخار صاحب نے بات بڑی اچھی کی ہے، جنرل صاحب نے بھی کی کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیے نیشنل ڈائلاگ کیا سپریم کورٹ کرائے گی؟ کیا نیشنل ڈائلاگ جو ہے وہ فوج کرائے گی؟ بھائی نیشنل ڈائلاگ ہوگا تو حکومت اور اپوزیشن کو مل کے ہی کرنا ہے نا، اور اس کو انیشیٹ بھی حکومت کو ہی کرنا پڑے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو پرابلم یہ آ گیا ہے ایک دوسرے کو ڈس اون کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم حکومت کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپوزیشن کو نہیں مانتے. اب ایسی صورت میں ڈائلاگ وہ کون کرے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے نا. یہ ڈائلاگ کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ اب یہ جو نیشنل ایشوز ہیں جن کی بات آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو زیادہ دکھانی پڑے گی. ڈائلاگ کو انیشیٹ کرنا پڑے گا. اس میں پھر باقی سٹیک ہولڈر جو ہے، جوڈیشری بھی آ جائے، فوج بھی آ جائے، بیوروکریسی بھی آ جائے، اور بہت سے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیگل کمیونٹی کو. لیکن شروع تو آپ کو حکومت کی طرف سے کرنا پڑے گا انیشیٹ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو حکومت کو مانتے ہی نہیں ہے، حکومت سے تو بات چیت ہی نہیں ہو سکتی، ان کو تو وہ گھر بھیجنا چاہتے ہیں. تو یہ ڈائلاگ والا جو ماحول ہے نا، انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے پولیٹیکل ایٹماسفیئر میں نہیں نظر آ رہا. اسی کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو بنیادی بات یہ کرنی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو اپنے گورننس کے نظام کو چلانا ہے، کیسے اپنی معیشت کے نظام کو چلانا ہے، کیسے اپنے بیوروکریٹک سسٹم کو لے کے لیڈ کرنا ہے. اس کے اوپر آئیے، ڈائلاگ کر لیجئے، بات چیت کر لیجئے، ایک روڈ میپ بنا لیجئے اور پھر آگے بڑھے. لیکن اگر ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے مثلا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ سمجھیے کہ عمران خان صاحب کی کل حکومت ختم ہو جاتی ہے اور کل جو ہے نواز شریف صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، کیا یہ مسئلے حل کر سکیں گے؟ بھئی یہ مسئلے تو پہلے انہوں نے بھی پیدا کیے نا.
उनके पास कोई एक डॉक्यूमेंट दिखा दे तहरीरी तौर पे रोड मैप, जो वो कह सके कि हम आएंगे तो उसके बाद ये कुछ करेंगे। ना उनके पास कुछ था, ना इनके पास कुछ है। सही है, ठीक है। अच्छा जनरल साहब, हम हुकूमत पर तो तनकीद कर रहे हैं कि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, अपनी जो कारकर्दगी है वो बेहतर बनाने की बजाय वो तनकीद ही सिर्फ किए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की जिस तरफ इशारा किया सलमान साहब ने भी कि उनके पास भी कोई रोड मैप नहीं है। वो भी जब तकारीर करते हैं तो वो अवाम के मसाइल की बात नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि हम ये फलां फलां मसला हल कर देंगे, बल्कि उनका जो हदफ है वो इमरान खान साहब या फिर इदारे होते हैं। तो यानी इसका मतलब यह है कि अपोजिशन भी उसी ट्रैक पर चल रही है जिस पर हुकूमत चल रही है। देखिए, मुझसे पहले जैदी साहब बात कर रहे थे जी कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, अवाम जिनके लिए सब हम दर्द रख के बात कर रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अक्रॉस द बोर्ड बात कर रही है, वो सारे सिस्टम से गायब हैं। उस पर जो मेरे दोस्त मुझसे बेहतर समझते हैं, मैं चूंकि फौजी इतना ज्यादा इन चीजों को नहीं समझता, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है और मुझे डर जिस बात का है वो ये है कि 22 करोड़ अवाम इस सारे सिस्टम से अपने आप को अलहदा कर चुके हुए हैं। ठीक है, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उस डायलॉग में जिनकी मेन कंसर्न है वो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, उनका इंटरेस्ट नहीं है, चाहे उनके वोट की बारी हो या उनके वोट की इज्जत हो। हम बात तो बड़ी करते हैं वोट की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन जो बात करने वाले हैं वोट की इज्जत, उन्होंने भी उसकी वोट की इज्जत नहीं की। इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है ना, मैं समझता हूँ जितना हम बात करें इससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बाकी ठीक है मसाइल हर जगह हैं, होते हैं और मसाइल का हल भी होता है, लेकिन जिनके मसाइल हैं वो इस सारी सिस्टम से गायब हैं। जब तक वो खड़े होकर बात नहीं करेंगे, आप और मैं जो मर्जी जोर लगा लें, नहीं होगा ये। नंबर 2, आप अक्रॉस द बोर्ड देखिए, जो हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात करते रहे हैं, एक्सपीरियंसेस की बात करते रहे हैं, हमारा उसके नतीजे में जो हमारी लीडरशिप का कैलिबर है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब आदमी है या ठीक आदमी है, मैं इस कैलिबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप मुझे बताइए पिछले 1, 1.5, 2 साल से कहां किसी ने पॉलिटिकल फिलॉसफी लेके मेरे सामने आया है कि हम ये मसाइल हैं, इसको हमें ऐसे देखना है, दिस इज सिस्टम दैट वी वांट टू ब्रिंग इन, चाहे वो उसको सिटिंग हुकूमत है, चाहे वो आपकी अपोजिशन पार्टीज है। फिक्रबाजी इधर से भी है, फिक्रबाजी उधर से भी है। इस किस्म की लीडरशिप के बस में नहीं है काम ये चला। बिल्कुल ठीक है, आप इसी को भी समझिए। आप मैं ये समझता हूं, सलमान आबिद साहब भी बात कर रहे हैं, इरफान साहब भी बात कर रहे हैं, हम सब इस चीज को, आपके पास दिमागों की कमी नहीं है। पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े दिमाग हैं, जिन कुछ को तो मैं जानता हूं, जिन लोगों ने, जो हमारे पर्टिकुलर फील्ड में बात कर रहा हूं, जितने बड़ा बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सकते, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक, उनको आपने सिस्टम में से बिल्कुल अलग करके रख दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये पाकिस्तान के मेन इश्यूज में, ये इशू में सोचना चाहिए कि कब उनको लेके आएंगे, कब वो बैठेंगे। इन लोगों के बस में नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जनरल साहब। इफ्तिखार साहब, आप कुछ बात कर लेते पीडीएम की भी। सर, हुकूमत की तरफ से जब भी कोई बात होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो ज्यादा जो निशाना बनाया जाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब को बनाया जाता है। अभी कल भी जो विफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मौलाना को ही हदफ तनकीद बनाया और ये कहना था कि मदरसे के जो तलबा हैं उनको लाकर इस्लाम में इजाजत नहीं देंगे इस चीज की। तो असल खतरा जो है पीडीएम में हुकूमत के लिए, वो क्या मौलाना फजलुर रहमान हो सकते हैं? और दूसरा सवाल भी इसमें ऐड कर लीजिएगा कि मौलाना साहब ने जो पिंडी की तरफ मार्च की बात की थी, क्या बस वो यूं ही कर दी थी या वाकई इसका कोई खतरा मौजूद है? ये बात ये है कि उनका फैसला है पीडीएम का, वो पिंडी जाना चाहें, चकलाला जाना चाहें या इस्लामाबाद जाना चाहें, ये तो उन्हीं का फैसला हो सकता है। उनको बेहतर पता है वो क्या कर रहे हैं। जहाँ तक बच्चों को लाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जबरदस्ती सियासी जुलूसों में लाना वो गैर मुनासिब रवैया है। खा ये मौलाना फजल रहमान करे, खा ये हुकूमत वक्त करे, या खा ये कोई करे। ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जबरदस्ती लाके सड़कों पर खड़ा करके कि ना तो किसी का इस्तकबाल करवाना चाहिए और ना ही किसी जलसे जुलूस का हिस्सा बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान साहब, आपकी तरफ आता हूं। सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुख्तसर आपसे जानना चाहूंगा, फरवरी का महीना किसके लिए भारी होगा, हुकूमत के लिए या अपोजिशन के लिए? देखिए, अपोजिशन के लिए इस सतह पे भारी होगा कि अपोजिशन कोई मुत्तफिका फैसला जो है ना वो नहीं कर सकेगी, और जो सेनेट के इंतखाबात है ना उसमें मुझे लगता है कि पीटीआई को बरतरी मिल जाएगी। अच्छा। सेनेट के इंतखाबात हो जाएंगे। अलबत्ता मैं ये कहता हूं कि फरवरी नहीं बल्कि 2021 जो है ये पूरा का पूरा पीटीआई की हुकूमत पे भारी होगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अगर पीटीआई ने इस बरस में परफॉर्म ना किया, लोगों को डिलीवर ना किया, अपनी हुकूमत का परसेप्शन बिल्ड ना किया, गवर्नेंस का परसेप्शन बिल्ड ना किया, तो फिर उसको एक बड़ी हैवी प्राइस जो है वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पे करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के अंदर फिर समझ आ जाएगी कि इनके पास कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में ये लोग नहीं है। ठीक है जनरल साहब, जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, उसका जो हाल हुआ था, उसकी रोशनी में आप कह सकते हैं कि पीटीआई को अक्सरियत हासिल हो जाएगी सेनेट में और फरवरी का महीना उनके लिए शायद उतना भारी साबित ना हो?
دیکھیے باقی کا تو پتہ نہیں ہے. پاکستان کے لیے ہر آنے والا دن بھاری ہوتا جا رہا ہے. پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے جتنا بھی گورننس میں خرابیاں ہیں وہ دے ایڈنگ اپ ٹو دی ایشوز. وہ نیا ایشو نہیں کھڑی کر, جو آپ کے آلریڈی ایشوز ہیں ان کو ایڈ کرتی جا رہی ہے آپ کی. اور اس کا جب تک آپ حل نہیں نکالیں گے, الیکشن یہ پوری سینٹ بھی لے جائے پی ٹی آئی, تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پلیز اس کو ذرا دیکھیے. آپ کا کسی چیز کو پکڑ کے کم از کم ایک یا دو چیزوں کو ٹھیک کر لیں آپ سارا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے نظام تعلیم کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا. آج میں دیکھ رہا تھا جو ہماری کتابیں جو پبلش ہو رہی ہیں, اس کا کسی کو پتہ نہیں کیا پبلش ہو رہا ہے ہماری. بالکل ٹھیک ہے. جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا, افتخار احمد صاحب آپ کا, اور سلمان عابد صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.